बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बार्सिलोना से मिर्ज़ा नदीम बेग साहब। बार्सिलोना कौंसल खाना के हवाले से गुज़श्ता 2 माह में बहुत सारी ऐसी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जो ना सिर्फ ख़बरें हैं बल्कि उन पर बहुत सारा ऐसा मवाद है जो झूठ पर मबनी है या शक की बुनियाद पर है। असल क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये केस अब तक कहाँ पहुँचा है या इसकी क्या हकीकत है। आज तक की जो पेशरफ्त है उस हवाले से मैं जानने की कोशिश करूँगा मिर्ज़ा नदीम बेग साहब से। जी मिर्ज़ा साहब, पेशरफ्त क्या है अब तक की? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस हसास मौजू के ऊपर जो है गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम किया। यहाँ पर एक वजाहत जो है मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप एक ही मौजू के ऊपर लेकर बैठ गए हैं, ये मौजू अब ख़त्म हो चुका है, ये मौजू ऐसा है कि जिसको अब डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के खिदमत में मेरी जो है गुजारिश है कि उनको मालूम नहीं है कि ये केस बहुत ही हसास नौइयत का है। हसासियत इस एतबार से है कि ये सिर्फ़ एक शख्स के ख़िलाफ़ केस नहीं है, ये पूरे मुल्क पाकिस्तान की जो है इज़्ज़त दाव पर लगी हुई है, उसका केस है और हमें उस इज़्ज़त का दिफा करना है। ये मत समझे कि एक जो शख्स था मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग जो कौंसल जनरल था, उसके ऊपर एक खातून ने हरासगी का इल्ज़ाम लगा दिया और ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया। ये केस अभी तक चल रहा है। अब उसमें जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है डॉक्टर साहब, कि जो हमें पता चला है कि वो ये कि उस खातून ने कि जिसने इल्ज़ाम लगाया था मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग के ऊपर, उन्होंने उसमें 2 किस्म के केस जो है वो दायर किए हैं। एक तो है फ़ौजदारी का केस कि जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया है कि मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग ने उनके साथ जिनसी हरासगी नहीं बल्कि जिनसी जो है वो असाल्ट भी किया है और वो जो है वो काम हुआ है। और दूसरी उसमें यह है कि उस खातून ने, जिसका नाम के अखबारात में भी आज लिखा हुआ है मिसिज़ A.U, कि मिसिज़ A.U ने यह भी जो है इल्ज़ाम लगाया कि लेबर की वायलेशन भी हुई है उनके साथ, क्योंकि वो वर्कर थी वहाँ पर अदारे के अंदर। तो ये 2 किस्म के केस हैं। उसमें पहला जो है वो मुसालती कमेटी बैठाई जाती है, जैसे आप किसी के ख़िलाफ़ लेबर का कोई कानून के तहत मुकदमा करते हैं तो उसके ऊपर पहले एक मसालती कमीशन बैठाया जाता है कि जो ये करता है कोशिश कि आप अगर इम्प्रेसारी और मैं आपका मुलाजिम हूँ तो आप दोनों को आमने सामने बिठा कर उस मसले को जो है वो सॉल्व किया जाए। तो ये ताज़ा तरीन उसमें डेवलपमेंट है। जी, जो हरासमेंट पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जो केस ये वर्कर का है, इस हवाले से क्या उनका ये केस, जबकि आपने ही मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो यहाँ पर लीगल नहीं है। जब इंसान लीगल नहीं होता तो उसका सोशल यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं होता। तो क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह लेबर कोर्ट में जाना, ये तज़ाद या इसमें क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब, बड़ी हैरानी की बात है कि जो उस खातून ने दावा किया है कि उनके साथ लेबर लॉ की वायलेशन की गई है, उनको उनके जो है वो वाजबात भी नहीं दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें कहा गया है कि उनका सोशल सिक्योरिटी के साथ जो है वो भी वाबस्तगी नहीं थी। जैसा कि ये तो हर बंदा जानता है कि यहाँ पर सिर्फ उस शख्स को सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम से वाबस्ता किया जाता है कि जो लीगल स्टेटस का हामिल हो, या एक ऐसा मुलाजिम के जो अपने मुल्क से वो यहाँ पर आया है डेपोटेशन के ऊपर, तो उसको जो है वो अलाट किया जाता है। वरना तीसरी कोई सूरत नहीं है कि इलीगल एक बंदा हो और उसको सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम के साथ यहाँ पर बांध दिया जाए या वाबस्ता कर दिया जाए, ये किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये केस अगर सुलेमान बाबर बेग के ख़िलाफ़ है तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये केस जो है ये होना चाहिए वो जो साबिक कौंसल जनरल थे जिन्होंने इस खातून को भर्ती किया था। तो कौन सी डेट है, किस साल इनको रखा गया? सर, इनको 2019 में रखा गया था। और इसके ऊपर जो है मैंने जैसे कि पहले भी एक प्रोग्राम में आपके अर्ज़ किया था कि इन खातून ने ये किया है कि इनकी वाजबी तालीम है, FA तालीम है कि जिसके ऊपर इनको भर्ती किया गया है। और वो भी इंकशाफ उस वक़्त हुआ कि जब मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब ने इनके जो है वो कवाइफ की जो फ़ाइल मंगवाई तो उसमें देखा गया कि ना तो वहाँ पर इनकी कोई MA BA की डिग्री थी और ना ही वहाँ पर इनका CV था, यानी इनको बग़ैर CV के भी रखा गया है। और यहाँ पर जो है ये भी कानून की वायलेशन की गई है। फिर असल मसला ये था कि अगर तो ये हेल्प डेस्क तक होती तो चलें कह सकते हैं कि आप किसी खातून की फ़ाइनेंशियल एड हो रही है जो अपने 3 बच्चों के साथ या 4 बच्चों के साथ यहाँ पर रह रही है।
لیکن اس کو جو ہے ایک ایسی ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا کہ جو پورے کے پورے ادارے کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی تھی. تو یہ بہت بڑی زیادتی تھی کہ اس خاتون کی کوالیفیکیشن اس پر نہیں تھی. پھر اس خاتون کے انڈر جو ہے وہ ملازمین بھی آتے تھے کہ جو پاکستان سے یہاں پر آئے تھے, جنہیں پاکستان بیس یا فارن آفس نے ان کو بھیجا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون نے ایک حربہ استعمال کیا ہے, یا ان کے مشیروں نے ان کو کہا ہے کہ وہ جو ارائیگو لیورال ہے اس کے تحت اگر اس کیس کو کریں گی تو ان کے لیے یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کو کانٹریکٹ لینا نہیں پڑے گا. لیکن اس کا اصل کلپرٹ جو ہے وہ سابق کونسل جنرل جنہوں نے اس کو بھرتی کیا تھا, اور ان کا نام عمران علی چودھری صاحب ہے. بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد, حبیب ولیج ریسٹورنٹ. فیملیز کے لیے پرسکون ماحول, کشادہ حال, شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام. الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان. شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ. خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لابیا میں واقع. ہمارا پتہ یہ ہے. جیسے کہہ رہے ہیں کہ واجبی سی تعلیم ہے اور کوئی اتنا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے. ہیلپ ڈیسک پر ہوں تو چلیں بات بنتی ہے, کہنے کو مزہ آتا ہے کہ چلیں ہیلپ ڈیسک پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر آپ نے فارم فل کروانا ہوتا ہے, جو 1-2 فارم فل کرنے کے بعد تجربہ ہو جاتا ہے بندے کو. لیکن گزشتہ دنوں میں نے جو گزشتہ اپنے یہاں پر کونسل جنرل صاحب تھے, تو انہوں نے ابھی تو وہ سفیر محترم ہے وہاں پر عمان کے اندر, تو انہوں نے کوئی پوسٹ لگائی تو نیچے کسی دوست نے لکھا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر وہ خاتون ادھر ہوتی تو یہ کام 2 گنا زیادہ ہو جاتا, زیادہ اچھی پرفارمنس ہوتی. اس کا کیا مطلب کہ یعنی کہ وہ سفارتی امور یا سفارتی جو کام ہے ان کو بہت زیادہ جانتی ہے؟ نہیں, وہاں پہ یہ ہو سکتا تھا کہ عمان میں بھی جا کر جو ہے اسی طرح سے کمیونٹی کو شکایتیں ہوتی, وہاں پر بھی روز جھگڑے ہوتے, وہاں پر بھی ان کے رویے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پاکستانی سفارت خانے کو آگ لگانے کی کوشش کرتے. اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایبلٹی ہے. باقی جس طرح سے ان کے انڈر دیا گیا تھا ان ملازمین کو جو پاکستان سے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں, جس میں اکاؤنٹنٹ آپ جانتے ہیں سحر ہے, یوسف صاحب اتنے سینئر ہیں, ان کے علاوہ شاکر صاحب ہیں, اور وہ جو اشفاق صاحب ہیں پاسپورٹ والے. اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں وہاں پر کہ جن کی تعلیم ان سے بہت زیادہ ہے, لیکن ان لوگوں کو ان کے انڈر دینا اور ان کے ذریعے سے کام کرانا. بلکہ پہلے بھی یہ پروگراموں میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ خاتون وہاں پر ایز اے ڈپٹی کونسل جنرل کام کر رہی تھی, اور ایک اعتبار سے یہ کونسل جنرل فلی بھی تھی. وہ اس طرح سے کہ یہ عمران علی چودھری کے سائن بھی کرتی تھی. میں آپ کو روکوں گا, ڈپٹی کونسل جنرل کتنے تھے؟ ایک صاحب بھی باہر مختلف پروگرامز میں جب جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کونسل جنرل صاحب نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں, ڈپٹی کونسل جنرل آ گیا ہے. تو کتنے ڈپٹی کونسل جنرل تھے اس کانسلیٹ کے اندر؟ نہیں, یہاں مذاق تھا یہ مذاق واقعتاً تھا, اور اس مذاق کا انکشاف اس وقت ہوا کہ جب وہ کرونا کے دنوں میں جب عمران صاحب غالباً بیمار ہوئے تو کوئی 14 اگست کا فنکشن آیا, تو اب اس کے اوپر ظاہر ہے جھنڈا لہرانا تھا. ان کے جو ہے وہ پروٹوکول کے مطابق تو اتنی محترمہ کو جو ہے وہ پرچم لہرانا چاہیے تھا, لیکن وہاں پر یوسف صاحب کو آگے کر دیا گیا, جس سے پتہ یہ چلا کہ اصل تو وہ ہیں, باقی تو سارا کچھ انہوں نے اپنی مرضی کا کھیل جو ہے وہ کھیلا ہوا ہے. اور یہی اصل میں معاملہ جو ہے یہ بعد میں بھی جاری رہا, اور اس کو سلمان بابر بیگ صاحب نے روکنے کی کوشش کی تھی. بارسلونا سینٹر میں لذت کا نیا نام, عثمانیہ گرل ریسٹورنٹ. نفاست اور مہمان نوازی ہمارا وصف. فیملی کی تقریبات اور شادی بیاہ سالگرہ کے لیے علیحدہ ہال, 120 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش. پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بہترین امتزاج. ہماری اسپیشلٹی کوئلوں والی مرغی, افغانی پلاؤ, شاہی مرغ چنے, مٹن و چکن کڑھائی. ہوم ڈیلیوری فری. ہمارا پتہ یہ ہے. میرا صاحب آج میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کچھ فوجداری مقدمات کے حوالے سے کوئی خبریں گردش کر رہی ہیں. ان خبروں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں اسپینش اخبارات کے اندر بھی کوئی مقدمے کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. وہ خبریں میں نے بھی دونوں دیکھی ہیں. ایک میں نے ایرا پنکات میں دیکھی ہے, اور دوسری جو ہے وہ ایک اور اخبار ہے کہ جسے بوز دے لا سیودادان یا کچھ طرح کر کے اس کا نام ہے, اس میں نے دیکھی ہے. تو وہاں تو بڑے انکشافات ہوئے ہیں. ہمیں جو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہمارے دوستوں نے خبریں لگائی ہیں, اس میں سے وہ جو اصل خبر کی جان تھی وہ تو نکال دی انہوں نے. دیکھیں, یہ واقعہ جو ہے اس خاتون کے بقول کے ان سے فروری سے لے کر مارچ تک ان کو ہراساں کیا جاتا رہا. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ ہوا یہ کیس ہراساں کرنے کا, تو اتنا عرصہ وہ کہاں پر غائب رہیں؟ انہوں نے کیا جو ہے وہ اپنا جو ان کا بڑا باس تھا سفیر پاکستان, ان کو اس سے پہلے مطلع کیا انہوں نے
کہ اس طرح سے میرے یہاں ادارے میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسرا بات یہ کہ فرض کریں کہ آپ اور میں ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ہراس کر رہا ہے یا مجھے کوئی ہراس کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ میں آپ سے تو کبھی نہ کبھی شیئر کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اس طرح سے جو ہے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہراس کر رہا ہے۔ تو اس نے جو ہے خاتون نے کسی اپنی کولیگ کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا، وہ بھی ایسی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور پھر بڑی مزیداری کی بات ہے کہ اس میں ڈیٹ بتائی گئی ہے کہ جس ڈیٹ کو یہ مقدمہ کیا گیا یہاں پر جزگادو دے بارسلونا کے سامنے، وہ تاریخ وہاں پر لکھی ہوئی ہے 29 جولائی کو، جبکہ ان کی ٹرمینیشن کا آرڈر جو آپ دکھائیے ابھی کہ تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جو 13 جون کو جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے، یعنی 13 جون کو ان کا ٹرمینیشن وہاں سے ہو چکا ہے، ان کو کونسلیٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد خاتون کو یاد آتا ہے کہ اوہو میرے ساتھ تو زیادتی بھی ہو گئی، مجھے تو ہراس بھی کیا گیا، تو وہ پھر جا کے 29 جولائی کو کیس کرواتی ہے سلمان بابر بیگ صاحب کے پاس۔ 29 کو اور پھر 30 کو دوسرا کیس انہوں نے لیبر کا کیا، یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں کیس جو ہے یہ آ کر جولائی اینڈ میں کیے گئے ہیں۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اتنی سچی تھی اور ان کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی اور بعد میں اتنا جذبہ ایمانی بیدار ہوا کہ وہ اس کا اعتراف کر لیا۔ مرزا صاحب اس دوران تحقیق کے لیے جو 2 لوگ آئے ہیں وہ کس ڈیٹ کو آئے ہیں؟ کیونکہ یہ اگست میں واپس جا رہے ہیں، تو جولائی کی آخری ڈیٹ کو اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ اتنا عرصہ خاموشی یا اتنا عرصہ 2-3 اس دوران جو ہے وہ شجاعت صاحب نے ایک انکوائری کمیشن مقرر کر دیا تھا، اور وہ انکوائری کمیشن جو ہے وطنی اب انہوں نے کنسرن میں ان کو بتایا شجاعت راٹھور صاحب کو، کیونکہ جو کیسوں کی تاریخیں ہیں وہی اخبار کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور وہ میں آپ کو کہوں گا کہ وہ آپ اپنی سکرین پر دکھائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ 29 کا ذکر ہے اس میں جولائی کا، کہ اس دوران پہلا کیس جزگادو دے بارسلونا میں ہوا ہے اور دوسرا غالباً 30 کو جو ہے وہ لیبر کا کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو انکوائری ہوئی ہے وہ محکمانہ اگر ہوئی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ شجاعت راٹھور صاحب کے متعلق وہ انہوں کے کہنے پر ہوئی ہوگی، اور اس پہ جو ہے ڈاکٹر ہما جمشید کا ایک بہت ہی آئی اوپنر جو ہے وہ کمنٹ ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں آ کر جو ہے وہ یہاں پر سرکاری ہوٹل میں مزے لیتے رہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو انکوائری کمیشن یہاں پر 2 رکنی بھیجا گیا تھا وہ ظاہر بات ہے کہ شجاعت راٹھور ان کے ساتھ موجود رہے ہیں، وہ کس حیثیت میں وہاں پر موجود رہے ہیں۔ اور میں ایک بات جو باتکرار کہہ رہا ہوں اور اب آپ کے کیمرے کو پھر گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ ان کا ہفتہ وار جو ہے بارسلونا کا وزٹ دیکھا جائے وہ کس پرپز کے لیے ہوتا تھا۔ اب تو یہ لوگ سب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس کے خلاف کو غصہ نکال رہے ہیں، وہ کس پرپز کے لیے ہوتا تھا؟ کیا کوئی پیشہ وارانہ امور سر انجام دیے جاتے تھے، یا کوئی آگے کونسلیٹ میں دفتری امور سر انجام دیے جاتے تھے، اور کون سی ایسی سفارتکاری ہے کہ جو رات کے وقت میں ہوتی ہے؟ ان کا پورا جو ہے وہ لاگ نکلوایا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کتنے دن بارسلونا میں آ کر رہتے رہے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ لیکن یہ بات بھی مرزا صاحب قابل غور ہے کہ آپ ٹرمینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں فارغ کر دیا گیا تھا 13 جون کو، لیکن ابھی بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ چھٹی پر ہیں اور ان کو تنخواہ مل رہی ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ٹرمینیشن لیٹر جو ہے جو ابھی ہم اپنی اسکرین پر دکھا چکے ہیں تو وہ جعلی ہے یا اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں سر، اس کے اوپر جعلی تو تب ہوگا نا کہ اس کے اوپر سلمان بیگ صاحب کے سائن نہ ہوں، اس کے اوپر سفارت خانہ جو کونسل خانہ ہے اس کی سٹیمپ نہ ہو، وہ دونوں چیزیں وہاں پر موجود ہیں، اس کے اوپر فائل نمبر بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 13 جون کی تاریخ بھی اس کے اوپر نمایاں ترین ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اس کے باوجود اگر اس کو نہیں نکالا گیا، یہیں تو آ کر جو ہے وہ اصل میں سٹوری کا نقطہ کھلتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک جو افضل ادارے کا ملازم ہے اس کو کھڈے لائن لگانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر ان محترمہ کو استعمال کیا گیا ہے، اور وہ پوری طرح سے استعمال ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیس جو ہے وہ ان کے خلاف کیا۔ یار یہ تو بہت معمولی بات ہے یہ کہ آپ کسی پر بھی الزام لگا دیں، اور میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو شجاعت راٹھور، وہ دن دور نہیں کہ جس دن تمہارے خلاف بھی کوئی اس طرح کی انکوائری لگ سکتی ہے، لہٰذا جو ہے وہ بے صاحب یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ ظاہر ایمبیسیڈر ہیں، سفیر محترم ہے، یہاں پر انہوں نے اپنا فرض منصبی جو ہے وہ نبھایا ہو، انہوں نے جو انکوائری ان کا بنتا تھا وہ کروائی ہو، ایسی صورت ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرج نکالی گئی ہے؟ سر دیکھیں، 2 طرح سے انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ ایک تو رپورٹ کروانے میں، رپورٹ دیکھیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں اپنے ناظرین کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں
کہ وہ جائیں اگر کسی ایمبیسیڈر کے خلاف یا کونسل جنرل کے خلاف وہ کیس دائر کروانا چاہتے ہیں تو پولیس میں جائیں، وہ کبھی بھی کیس دائر نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے اور اس وقت تک کیس دائر نہیں ہوتا جب تک اس ادارے کی اتھارٹی جو ہے وہ اپروول نہیں دیتی کہ جی آپ کریں، کیونکہ یہ ہمارے ادارے کے اندر معاملہ ہوا ہے۔ لیکن اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ 2 کام بڑے انہوں نے تندہی کے ساتھ سر انجام دیے۔ پہلا جو ہے پولیس رپورٹ کے اندر معاونت فراہم کی اس خاتون کو کہ وہ جا کر وہاں پر کریں، اور دوسرا جو انہوں نے فوری طور پر کام کیا اور جو اب تک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کے میڈیا کو خبر پہنچائی۔ میڈیا بھی اس قدر آزاد نہیں ہوتا کہ وہ کسی ڈپلومیٹ کے بارے میں جو ہے وہ خبر چھاپ دے اس کے بارے میں، اور پھر ڈپلومیٹ غیر ملکی جو یہاں پر ہوتے ہیں ان کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اس امیونٹی کے بعد تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ میڈیا میں بھی جا کر بات کر دیں، اور میڈیا بھی اس وقت خبر چھاپتا ہے کہ جب اسی ادارے کی کوئی ہائی اتھارٹی جو ہے وہ اس کی منظوری دیتی ہے کہ جی آپ اس کو چھاپیں۔ وہ انہوں نے پریس ریلیز جاری نہیں کیا، لیکن وہ خاتون نے جا کے وہاں پر جو بھی بیان دیا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ وہاں پر انڈورس کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے اور ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں کام ہوئے، اور یہ دونوں کام جو ہے یہ شجاعت راٹھور صاحب کے ماتھے کا سہرا ہے کہ جو انہوں نے پاکستانیوں کا یہاں پر، کیونکہ انہوں نے 3 سال بعد چلے جانا ہے، انہوں نے تو یہاں پہ رہنا نہیں۔ میں نے، آپ نے اور ہم جتنی بھی یہاں پر 1 لاکھ کے قریب پاکستانی کمیونٹی رہتی ہیں ان کا منہ کالا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جس طرح آج ہماری محترمہ ڈاکٹر ہما جمشید صاحبہ انہوں نے بہت سارے چشم کشا جو حقائق بیان کیے ہیں، وہ پچھلے دور میں وہ ساتھی رہی ہیں، ہمیشہ کونسلیٹ کے ساتھ رہی ہیں، اور کونسلیٹ کی اندرونی کہانیوں کو بھی وہ جانتی ہیں، تو ان کہانیوں کو آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں، یا وہ بھی صرف کسی اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا؟ نہیں سر، دیکھیں، میں سب سے پہلے تو بتاؤں کہ ڈاکٹر ہما خیر کبھی بھی کسی دور میں پوری طرح سے تو نہیں رہی، اور خاص طور پہ جو پچھلا دور تھا ان میں تو ان کی کبھی بھی نہیں بنی تھی، وہ کہیں نہ کہیں اختلاف۔ میرا صاحب یہاں پر میں اختلاف کروں گا، بہت زیادہ بنی تھی، میڈم کے دفتر میں آ کے محترم خطاب فرمایا کرتے تھے جس میں ہمیں شدت پسند پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے تھے، اور اس وقت وہ محترمہ تالیاں بھی بجایا کرتے۔ لیکن اس زمانے میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 دن غالباً انہوں نے مسلسل پروٹیسٹ کیا تھا کونسلیٹ کے سامنے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جب وہ ایک ایوارڈ سیریمنی ہوئی تھی تو اس میں جب گالا پن کو بلایا گیا تھا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ اسی کونسلیٹ کے عملے کے ذریعے سے ان کو باہر پھینکوایا گیا تھا۔ تو یہ نہ کہیں کہ وہ ان کی کوئی پورا جو ہے وہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا، وہ ظاہر بات ہے کہ تعلقات تو میرے بھی ان کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں، لیکن اب اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں کہ میں کوئی ان کا غلام ہو گیا ہوں تو یہ تو نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ معاملہ ہے کہ وہ میں شکر ادا اس اعتبار سے کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک ایسا طبقہ بھی موجود تھا کہ جو اس کو جو ہے وہ ایز اے وومن کارڈ استعمال کر رہا تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ ایک وومن کی طرف سے باتیں آئی ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے کھلا کے الفاظ لکھے ہیں، ان الفاظ کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی میں جو ہے وہ کانپتا ہوں، اس لیے کہ اس میں بعض لوگ تو سارے کلپریٹ نہیں ہوتے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ یہاں پر بھی لفظ تھوڑا سخت ہے کہ منافقت کا ہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، کہ گزشتہ دور کے اندر بھی ایک خاتون بولی تھی، اس وقت عورت کارڈ والے تو عورت کے لیے نہیں بولے تھے، اس وقت ایک مرد کے لیے بولے تھے۔ اب اگر عورت کارڈ کہہ رہے ہیں، اب اس کا مطلب کہ ان کی منظور نظر عورت ہے، اس وقت منظور نظر ایک مرد تھا۔ نہیں، اصل میں منظور نظر مرد نہیں ہے، اب بھی منظور، اس وقت منظور نظر مرد تھا جو عورت کی بات نہیں سنی گئی۔ اب بھی منظور نظر اصل میں وہ خاتون نہیں ہے، اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بندے کے وہ طریقے تھے یا اس بندے کا جو مذہبی رجحان تھا اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پہلے دور کے اندر بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ تو انہوں نے ایسا سارے جو ہے وہ گروہ کو پکڑا ہوا تھا، کیچ کیا ہوا تھا اور اپنی زلف گلوگیر کا اسیر بنایا ہوا تھا، تو اس وقت تو کوئی بولتا نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت سارے اس خاتون، میں تو کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کمنٹ کے اندر کہ مدیحہ بھی ایک خاتون تھی، گو اس نے وہ اس انتہا پر جا کر الزام نہیں لگایا تھا، لیکن اس نے بھی اپنی داد فریاد اس کمیونٹی کے آگے رکھی تھی۔ وہ بھی حد تک گئی تھی، اس وقت انہیں کسی ایمبیسیڈر کی آشیرواد حاصل نہیں تھی، یہ بھی آپ کہہ سکتے، بالکل صحیح ہوتی تو وہ بھی اس حد تک چلے گئی تھی۔ جو فارن آفس کے اندر جو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے اس میں وہ ہراسگی کی بات کر سکتی ہے،
تو یہاں پر بات آپ کی وہی ہے کہ اگر آشیرواد حاصل ہوتی تو یہ ایسا کبھی ہوتا ہی نہ، کیونکہ میں نے بھی محترم شجاعت راٹھور صاحب کے سامنے جو ان کی کھلی کچہری تھی اس میں نے اپنا کیس بھی رکھا تھا، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم اس پر تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا رزلٹ دیں گے۔ میں انتظار میں ہوں، اللہ کرے تحقیق ہو رہی ہو اور بڑی امید جا کے ہو رہی ہو اور اس کا ضرور رزلٹ نکلے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو بہت سارے معاملات پر کھلی کچہریاں ہوئی ہیں، تحقیق کی بات ہوئی ہے، جس طرح آگ لگنے والا واقعہ تھا بارسنیتا والا، اس میں جو حشر پاکستانی کمیونٹی کا کیا گیا اس پر ابھی تحقیق ہو رہی ہے۔ تحقیق کرنے والے استنبول جا کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس تحقیق کا رزلٹ نہیں آیا۔ اگر آتا تو شاید کچھ اور معاملات ہوتے۔ تو مرزا صاحب، اس کے علاوہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کا ایک مثبت چہرہ جو یہاں پر محنتی جفاکش کے طور پر سامنے آتا ہے اور ہر جگہ پر بات بھی ہوتی ہے، تو لیکن مرزا صاحب آخر میں صرف یہ پوچھوں گا، مجھے ایک گلہ ہے، 15 سال سے میں ادھر ہوں اور 15 سال ہی کونسلیٹ کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں۔ 15 سال میری نظروں کے سامنے بالکل ایک شفاف سامنے گزرے ہیں، کیونکہ بطور صحافی میں نے سب پروگرامز میں گیا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں معاملات کو حل کرنے والا بھی کوئی ادارہ ہے؟ کمیونٹی کے خیر خواہ تو بہت زیادہ ہیں، کمیونٹی کے مامے چاچے تو بہت زیادہ ہیں، کمیونٹی کے چودھری تو بہت زیادہ ہیں، کیا وہ ان کیونکہ میں پچھلے 2.5-3 سال کا وکٹم ہوں، میرے ساتھ تو کسی نے ہمدردی نہیں کی کہ آئیں بیٹھے پنچایت لگاتے ہیں، معاملے کو حل کرتے ہیں، اداروں تک کیوں لے کے جاتے ہیں؟ تو کیا ایسا کوئی ہے یہاں پر؟ کیونکہ بہت سارے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مدبر قسم کے چودھری ہیں۔ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پر سب تماشا دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں حیران ہوں کہ آج ہی میں نے وہ فیڈریشن کے ایک گروپ کے اندر جو ہے، پاک فیڈریشن کی بات کر رہا ہوں، نہیں پاک فیڈریشن، اس کے گروپ کے اندر میں نے ایک کمنٹ شیئر کیا تو صدر صاحب کی فوراً طور پر وضاحت آ گئی کہ اس کو جو ہے اس معاملات سے دور رکھا جائے، لیکن اس کے بعد ہی دوسرے ایک صاحب نے جو ہے وہ ایک صحافی کی طرف سے لگائی خبر کو شیئر کیا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ منہ کے اندر کنگڑیاں ڈال کر سوئے رہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہے کہ مفاہمت ہو، کیونکہ ہر ایک کو اپنی جو ہے وہ چیزیں عزیز ہیں، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں سوچتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میری کرسی جو ہے وہ برقرار رہے، میرا عہدہ برقرار رہے، اور میں کیوں ان معاملات کے اندر آ کر متنازع بنوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جس شکل میں بھی جو ہے کمیونٹی کے گھروں کے اندر یا کمیونٹی کے اندر کو سانپ آ رہا ہے، اگر ہم نے مل کر اس کا مقابلہ نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر سانپ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے کس کو ڈسنا ہے، میں نے ندیم بیگ کو ڈسنا ہے یا فلاں صاحب کو نہیں ڈسنا، اس کو اس چیز کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو اس معاملات کو اگر نہ روکا گیا اور مصالحانہ کردار ادا کرنے والے، اب سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی مخبریوں کو جو ہے وہ واضح کس طرح سے کر رہے ہیں کہ نام لے کر میرا جو ہے وہ آج ایک پوسٹ لگی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ اداروں نوٹس لو اور ندیم بیگ شدت پسند ہے۔ بھائی میں نے کیا شدت پسندی؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہ پاکستان میں کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، نہ یہاں پر کبھی کرمنل سرگرمی میں ملوث رہا ہوں، نہ میں نے کبھی کوئی فیک ڈاکومنٹس بنائی ہیں، نہ میں نے کوئی جعلی یہاں پر امپریسا بنایا ہے، نہ میں نے کسی مزدور کا خون چوسا ہے، نہ کسی کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اور نہ ہی یہاں کے نظام ٹیکس کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے۔ پھر مجھے کس بات پر یہاں کے ادارے بلائیں گے؟ تو یہ ایک جو ہے وہ لوگ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اس طرح کر کے یہاں کے اداروں کے منظور نظر بن جائیں گے۔ ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، وہ چاہے جو مرضی کر لیں، اور پولیس کبھی بھی ایک مخبر کی جو ہے مخبری کے اوپر اعتبار نہیں کرتی۔ انہوں نے بھی ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہے 20 نہیں 100 قسم کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ ہر ایک سے ان کا خیال جانتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ کسی قسم کا جو ہے آپریشن کرتے ہیں۔ اور یہاں کے اداروں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، یہ کوئی پاکستان کے ادارے نہیں کہ جہاں پر آپ رشوت دے کر جو ہے وہ کام کر لیں۔ لیکن اس معاملے کے اوپر جو ہے کسی نے بھی آ کر جو ہے اس شخص کو نہیں ٹوکا کہ وہ بائی نیم جو ہے وہ اس طرح میرے متعلق، اور مجھے خیر اس پوسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ خود بے نقاب ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ فاش کر دیا۔ یہ شدت پسندی والی بات جو ہے نا مرزا صاحب، یہ ہر دور میں چند لوگوں کو ہی شاید اس طرح محسوس ہوتا ہے جب ان کے مفادات پر دز پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شدت پسندی آ گئی۔ پچھلے 2.5-3 سال پہلے بھی میرا نام لے کر بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ میرا اخبار بھی مختلف اداروں کے اندر دیتے رہے ہیں کہ یہ اخبار جہاں پر شدت پسندی کو فروغ دے رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم کبھی بھی پاکستان اور اسپین کے آئین کو وائلیٹ نہیں کرتے، نہ کرنے کا کبھی سوچا ہی۔ یہ میرا ملک ہے، اگر مجھے تحفظ دے رہا تو میں اس کا سب سے بڑا دائی بھی ہوں، اس ملک کا سب سے بڑا محافظ بھی ہوں، تو میں کیوں اس ملک کے خلاف، جہاں میرے بیٹے پڑھ رہے ہوں، میرے بچے یہاں پر ہوں، میرا گھر یہاں پر ہو، میری زندگی کا مستقبل یہاں پر ہو، تو میں کیوں اس طرح کی کوئی حرکت کروں گا کہ جس سے میرے ملک کی بدنامی ہو۔ لیکن جاتے ہوئے ایک بات کہتا چلوں گا، کمیونٹی کا مثبت چہرہ کمیونٹی مل کر بناتی ہے۔
اور اس مثبت چہرے کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کمیونٹی اکٹھی ہو کر کام کرے. یہ نہ ہو کہ میں نیوٹرل ہوں، جو ہوتا ہونے دے. کوئی سرکاری افسر آئے یہاں پر اور کمیونٹی کے چہرے پر کالک مرکل چلا جائے اور آپ کہیں کہ میں تو نیوٹرل ہوں، میں تو خاموش ہوں، میں تو اس معاملے میں نہیں آنا چاہتا. آپ کس معاملے میں آنا چاہتے ہیں؟ یہ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا. یہاں 3 فیڈریشن اور 20 ایسوسیشنز ہیں. اس کے علاوہ 20 لیڈرز ایسے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ بہت بڑا مدبر اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمیونٹی کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے نا تو مسائل کو حل کرنے کی طرف آئیں، مسائل کو بڑھانے کی طرف نہ آئیں. اجازت دیجیے. اللہ آپ ہم سب کا ہم یوناس